प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं होगा तो गंदम की शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज को मीट करने के लिए फिर आप गंदम को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते वक्त आप इंपोर्टर को मन माने जो दाम है वो देने को तैयार होंगे। तो अगर पैसा देना ही है तो अपने हारी को क्यों नहीं देते, अपने काश्तकार को क्यों नहीं देते, अपने किसान को क्यों नहीं देते, अपने पाकिस्तानी को क्यों नहीं देते? हम महंगे दामों पर गंदम इंपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जो अपना किसान है, अपना हारी है, अपना काश्तकार है, उसको जो उसका जायज़ हक है वो देने को हम तैयार नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह माजी में 2008 में आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान गंदम को इंपोर्ट करता था, पाकिस्तान में गंदम का शॉर्टफॉल था, हमने गंदम की कीमतों में उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया। नतीजा ये हुआ कि आपका किसान इनकरेज फील किया उसने कि गंदम की काश्त कर सके, और एंड रिजल्ट ये हुआ कि हम वीट इंपोर्टिंग मुल्क से वीट एक्सपोर्टिंग मुल्क में तब्दील हो गए, और ये रविश अगले 10 साल तक कंटिन्यू की। अनफॉर्चुनेटली 2018 में एक नालायक निकम्मी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान में आई जिसने इन मामलात को सही तरीके से नहीं समझा, प्रोएक्टिवली नहीं समझा, और नतीजा ये हुआ कि आज आपको इस मुल्क के अंदर गंदम का बहरान नजर आ रहा है, और उस बहरान का फ़ायदा कुछ माफियाज उठा रही हैं। वो माफियाज जो कि शायद इस हुकूमत को चलाती हैं, वो माफियाज जिन्होंने चीनी का भी बहरान पैदा करके वज़ीर आज़म से चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, और नतीजा ये हुआ कि वो चीनी जो कि 2018 में 55 रुपये किलो मिलती थी वो आज पाकिस्तान में 110 रुपये किलो चीनी मिल रही है। क्या ये है वो नया पाकिस्तान जिसका इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को वादा किया था? क्या ये है वो नया पाकिस्तान जिसके अंदर आप लोगों को उनके बुनियादी हुकूक, आटे, चीनी, उनकी ग़िज़ा के हवाले से उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे? तो मैं समझता हूँ जितनी मज़म्मत की जाए इनकी गलत पॉलिसीज़ की, आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की, वो कम होगी। और मैं ये हक़ाइक़ पेश करने का बुनियादी मकसद ये था कि इनके वज़रा अगर टीवी पर आए, मीडिया पर आए, तो वो हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। ये जो नंबर्स मैं कोट कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं किया, ये साबित करें कि प्रोडक्शन टारगेट मीट किया। अगर मैं कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट नहीं किया तो ये साबित करें कि उन्होंने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट किया, हक़ाइक़ पर मबनी। अगर पंजाब ने अपना प्रोडक्शन टारगेट, प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट नहीं किया, ये साबित करें। अगर सही वक्त पर उन्होंने तमाम काम किए होते तो आज गंदम का ये बहरान पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हुआ होता, आटे की कीमतों में इस तरह का इजाफा पाकिस्तान में नहीं हुआ होता, और पाकिस्तान के एक आम आदमी का इस्तेसार इस तरीके से नहीं हुआ होता। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब है। अच्छा, देखिए, मिलकर फैसला तो करना चाहिए। जो वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों से प्रपोज़ल मांगे थे तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी प्रपोज़ल दिया, पंजाब हुकूमत ने भी दिया, बलूचिस्तान हुकूमत ने भी दिया। ग़ालिबन पंजाब ने और बलूचिस्तान ने 1700 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रपोज़ की है, खैबर पख्तूनख्वा ने शायद 1830 रुपये प्रपोज़ की है, सिंध हुकूमत ने 2000 रुपये प्रपोज़ की है। नीयत क्या है हमारी? नीयत ये है कि हमारा किसान को वारा खाए ये चीज़। क्या कैसे आप किसान को कह सकते हैं कि वो लॉस पे अपनी चीज़ बेचे? अगर उसको अपनी पैदावार के सही निर्ख नहीं मिलेंगे तो कैसे काम कर पाएगा? इसलिए हमने प्रपोज किया है वफाकी हुकूमत को, फैसला वफाकी हुकूमत को करना है, और वफाकी हुकूमत हमसे बात साबित कर ले कि 2000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रीजनेबल नहीं है। वो
وجوہات پیش کر دے کہ کیوں ریزنیبل نہیں ہے، بات کی جا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کابینہ نے یہ جو ریٹ پروپوز کیا ہے یہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کتنا قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. فرٹیلائزر کی قیمت ہو، ٹریکٹر کی قیمت ہو، سیڈ کی قیمت ہو، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے. تو اگر ان کے بیسک را مٹیریل میں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو ان وجوہات کی وجہ سے ہم نے کیا. اور ہماری ایک اور ریزننگ بھی تھی کہ آپ یوکرین سے جو گندم منگوا رہے ہیں غالباً اس کا جو ریٹ پڑا ہے وہ تقریباً کوئی 2000 اور 2100 روپے کے درمیان ہے. تو یوکرین کے کاشتکار کو آپ پیسے دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنا جو کسان ہے، اپنا جو ہاری ہے، اپنا جو کاشتکار ہے، اس کو آپ اس کا جائز حق دینے کو تیار نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کی جو یہ ریکویسٹ ہے، سندھ حکومت کا جو پروپوزل ہے وہ بیسک گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنے کے بعد پیش کیا گیا، اور ہم پر امید ہے کہ اللہ کرے بیٹر سینس پریویل کرے اور ہماری بات سے یہ لوگ اتفاق کریں. اچھا یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی پنجاب میں، تو اس میں کہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیانیہ تھا. اب تھوڑا سا یہ تاثر مل رہا ہے ان کے انٹرویو سے کہ شاید پیپلز پارٹی اب ایک مرتبہ پھر اس طرح کا بیانیہ اپنا رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے، یا کوئی ناقابل اعتبار ہے پیپلز پارٹی ماضی کی طرح کوئی سیف سائڈ پکڑ کے اپوزیشن اتحاد کو کوئی نقصان پہنچائے گی. تو واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ مجھے آپ کے سوال کے ایک حصے میں بڑا اعتراض ہے. آپ نے کہا ماضی کی طرح پیپلز پارٹی کہیں نکل جائے گی. اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو اگر کوئی کھڑا رہا ہے اصولوں پر، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الزامات کی سیاست سے گریز کیا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بات کی جائے، وہ بات کی جائے جو کہ شواہد پر مبنی ہو. تو نیچرلی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت پیش کیے جائیں تو بات کی جائے گی، تو بالکل یہ بات درست ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شواہد کو دیکھے بغیر کسی بھی ذمہ دار شخص کو بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس شواہد ہے تو ان کو شیئر کیا جائے. لیکن ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر کے طور پر ہمیں اس طرح کی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے انٹل اینڈ انلیس ہمارے پاس وہ شواہد ہے، وہ ثبوت ہے جن کو دیکھ کر ہم بات کر سکیں. شواہد ہوں گے تو بات کی جا سکتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ یہ تھا کہ سیاست کام ہے سیاسی جماعتوں کا، پارلیمانی سیاست کام ہے سیاسی جماعتوں کا، اور یہ تمام کام آئین و قانون کے مطابق ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کسی کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. ہم ماضی میں بھی یہ کہتے تھے، ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ کہتے رہیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی سربلندی ہونی چاہیے، جمہوریت مستحکم ہونی چاہیے، اور صرف الزامات کی حد تک بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کو شواہد کے بیسس پر ہم پروف کر سکیں. یہ بتا دیجیے پہلے انہوں نے کہا تھا اس کے بعد یہ بتا دیجیے گا سندھ حکومت کی جانب سے آٹے کا سرکاری قیمت 41 روپے پر رکھی گئی ہے، لیکن کہیں بھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جو قیمت رکھی اور درآمد کرانا بھی آپ کی حکومت میں. دیکھیے تمام پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ کوئی چیز ایک حکومت آئسولیشن میں نہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارا مدعا ہی یہی ہے کہ آپ قیمتوں پہ کنٹرول اس لیے نہیں کر پاتے کہ بجلی کے نرخ آپ نے بڑھا دیے، فرٹیلائزر کے نرخ آپ نے بڑھا دیے، گیس کے نرخ آپ نے بڑھا دیے، مٹی کے تیل کے نرخ آپ نے بڑھا دیے، اور پھر آپ کسی کو کہتے ہو کہ کم ریٹ پر چیزیں بیچو. تو جب تک جو بیسک را مٹیریل ہے اس کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں، اینڈ رزلٹ کی آپ قیمت نہیں بڑھائیں گے تو اس کو پھر انفورس کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. اس لیے حکومتوں کو ریزنیبل انداز کرنے کی ضرورت ہے. جو ایکچوئل دیے ہوئے نرخ ہیں وہ ریزنیبل ہوں، اور ریزنیبل نرخ آپ ان کو انفورس سے کرا. یہ بتا دیں کہ جنرل قادر بلوچ کو پیپلز پارٹی میں دعوت دے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پھر وہی روایتی سیاست کو فروغ دے رہی ہے، حالانکہ جنرل قادر بلوچ نے واضح طور پر کہا ہے کے خلاف ہیں جو پی ڈی ایم کے مختلف جلسوں میں نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جنرل قادر بلوچ کو لے کر
دیکھیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے. نون لیگ کا بیانیہ اکیلے پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. پی ڈی ایم نے آل پارٹیز کانفرنس میں جن نکات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی وہ آج بھی بیانیہ ہے, اور اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی بات کر رہی تھی, آج بھی بات کری, اور انشاءاللہ آنے والے کل میں ہی بات کریں گے. اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, آئین کی سربلندی ہے. اور ایک ریاستی اداروں کی مداخلت. ایک رک جائے سوال کا جواب سنیں. آپ نے جنرل قادر بلوچ صاحب کی بات کی, وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں, انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے کنارہ کشی کا اعلان کیا, تو ایک دوسری سیاسی جماعت اپروچ تو کر سکتی ہے کہ جی ہم آئیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں, چونکہ ہم سب کا ایک کامن آبجیکٹو تو ہے نا کہ عوامی مسائل کے ایشوز کا فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے, اور وہ فیصلہ کون کرے گا؟ پارلیمان کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 2 سالہ اقتدار میں پارلیمان کو انہوں نے ایک انتہائی ان ایفیکٹو ادارے میں کنورٹ کر دیا ہے. پارلیمان کے ہوتے ہوئے قانون سازی پارلیمان کے تھرو نہیں کی جاتی, آرڈیننسز لے کر آتے ہیں. پارلیمان کے ہوتے ہوئے جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر پارلیمان میں بات نہیں ہوتی. پارلیمان کو مستحکم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد, پارلیمان کے حوالے سے کہنے کے بعد کہ میں خود پارلیمان میں آ کے سوالات کا جواب دوں گا, اگر وزیر اعظم پارلیمان کو وہ عزت و تقریم نہیں بخشتے جو کہ پارلیمان کا حق ہے, اس کا آئینی رائٹ ہے, تو ہم تو آج بھی اس ایجنڈے پر کھڑے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمان کی بے توقیری کو ہم نے نہ ماضی میں ایکسیپٹ کیا, نہ آج کریں گے. یہ کر کے آج جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے ہیں آپ, اور آج تک انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے اپوزیشن ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کرتی رہتی ہے, تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہوگا ان کے حوالے سے؟ وہ تو واپس آ گئے. آئی تھنک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب خود کیا بات کر رہے ہیں, ان کا کیا مطالبہ ہے. کیا وہ اپنے ماضی کی سیاسی جماعت کو یا موجودہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا خود پسندی ہے اور اپوزیشن کو جعلی مقدمات میں پھنسانا ہے, وہ تو اب جہانگیر ترین صاحب بھی بات کریں, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب خود وکٹم ہو گئے ہیں اس موجودہ حکومت کے. آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے تمام ملبہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر ڈال دیا. تو میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین صاحب تو ایکچولی جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا اس کی تائید وہ کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت میرٹ پر بلیو نہیں کرتی ہے, شفافیت پر بلیو نہیں کرتی ہے, یا اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو پرسیکیوٹ کرنے پر بلیو کرتی ہے, ان کے اوپر الزام لگانے پر بلیو کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری کہی ہوئی بات اب عمران خان صاحب کا ماضی کا ساتھی جو کہ ایک زمانے میں کابینہ میں اور مختلف اہم میٹنگ میں بیٹھ کر ان کو مشاورت دیتا تھا, ان کی حکومت کا ایک کلیدی کردار تھا, اب تو وہ بات پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, نون لیگ یہ جے یو آئی نہیں کرے, پی ڈی ایم نہیں کرے, اب تو وہ بات ان کے اپنے حلیف, ان کے اپنے دوست, ان کے ساتھی, ان کے رفیق جہانگیر خان ترین صاحب کرے. یہ کر کے پی ٹی آئی سے نہ صرف عام آدمی لیکن ان کے اپنے لوگ بھی خفا ہوتے جا رہے ہیں. لیاقت علی جدوئی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں, کیا لیاقت علی جدوئی کو پیپلز پارٹی میں آپ آنے کی دعوت دیں؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی اس پر اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں کہ لیاقت جتوئی صاحب اس پورے پروسیس میں بڑے انسگنیفیکنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی عوام دشمن پالیسی سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام نالاں ہیں. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب چیک کروا لیں تو ان کے اپنے حلیف, آپ نے دیکھ لیا کل مسلم لیگ قاف نے کیا بات کی ان کے حوالے سے, آپ نے دیکھ لیا جی ڈی اے اور متحدہ قومی موومنٹ کیا بات کر رہی ہے, آپ ان کے اپنے پارٹی کے جو ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, ان سے بات کر لیں پرائیویٹلی تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت جتوئی اس پروسیس میں بڑے انسگنیفیکنٹ ہیں. قابل احترام ہے میرے لیے, ماضی میں صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں, لیکن اس پروسیس میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ عوام عمران خان صاحب سے ناراض ہے.
اس کا جواب آپ عمران خان صاحب سے ہی پوچھیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہے. جو اعلانات خان صاحب نے 25 جولائی 2018 سے پہلے کیے تھے ان میں سے کسی اعلان پر انہوں نے عمل نہیں کیا، چاہے وہ کراچی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باقی صوبہ سندھ کے حوالے سے ہو، یا باقی پورے پاکستان کے حوالے سے ہو. کوئی ایک وعدہ ایسا نہیں ہے جو کہ خان صاحب نے وفا کیا ہو. ہر وعدے پر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. میرے خیال میں خان صاحب کی پالیسیز کا ایک کانسٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور وہ یو ٹرن ہے. آخری کوشچن سر 3 دن پہلے بلومبرگ نے کہا کہ جو شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بدترین ہے. آج بی بی سی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں چرس استعمال کرنے والے ملکوں میں کراچی جو شہر وہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. تو کیا کراچی میں ٹف ٹائم دینے کے لیے رپورٹیں آنی ہیں یا کیا ہے یہ، اس کی حقیقت کیا ہے ساری رپورٹیں؟ دیکھیں جو رپورٹیں دیتے ہیں یہ ان سے بات کریں، میں تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور یہ بھی غیر مناسب بات ہے کہ چرس کے حوالے سے کراچی کی بات کی. میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایشو ہے ڈرگس کا، اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ایٹ لیسٹ میں اپنی حکومت کے بہاف پر تو کہوں گا کہ وہ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں الزام تراشی کے پروسیس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس سوال پہ متفق ہوں کہ جو ٹرانسپورٹ کراچی کے اندر، کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے، جس طرح کا ماس ٹرانزٹ کا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا نظام نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کا بلیم صرف پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالیں گے میں اس سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ ہے جب کسی اور شہر میں ماس ٹرانزٹ نہیں تھا، کراچی کے اندر کراچی سرکولر ریلوے تھی. کس کے دور میں کراچی سرکولر ریلوے کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا؟ 1984 میں کس کی حکومت تھی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کراچی سرکولر ریلوے کو ایفیکٹولی 1998 میں بند کر دیا گیا. کس کی حکومت تھی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کس کی حکومت وفاق میں تھی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کس کی حکومت صوبہ سندھ میں تھی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 2002 سے لے کے 2008 تک متحدہ قومی موومنٹ کی توتی بولتی تھی. کمپلیٹ کنٹرول تھا. لوکل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، وفاقی حکومت ہو، سب ان کے پاس تھی. کیا کراچی سرکل ریلوے کو انہوں نے بحال کر دیا تھا اس زمانے میں؟ کیا کراچی کے ماس ٹرانزٹ کے نظام کو انہوں نے استوار کرنے کے لیے کوئی چیز کی تھی؟ پھر 8 سے 13 تک ہمارے ساتھ وہ اقتدار میں نہیں کیا. 2016 میں اسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سی پیک کے منصوبے میں کراچی سرکولر ریلوے کو شامل کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا. اور دسمبر 2016 میں جو جے سی سی ہوئی تھی سی پیک کی چین میں، اس میں کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک کا پارٹ بنا دیا گیا تھا. اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے سوورن گارنٹی، جو کہ کوئی صوبائی حکومت نہیں ایشو کرتی ہے، وہ وفاقی حکومت ایشو کرتی ہے. جیسے کہ لاہور کی اورنج ٹرین میں وفاقی حکومت نے سوورن گارنٹی ایشو کی. 2016 سے لے کے آج ہم 2020 میں ابھی تک سوورن گارنٹی کراچی کی سرکولر ریلوے کے لیے وفاقی حکومت نے ایشو نہیں کی. یہ گلہ ہے ہمارا، ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں. 2016 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، 17-18 میں شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے، اور 18-19-20 میں کراچی سے الیکٹ ہوئے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں. ابھی تک سوورن گارنٹی انہوں نے ایشو نہیں کی. تو میں تو کہہ رہا ہوں دوہرا معیار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے تو آپ سوورن گارنٹی ایشو کر دیں گے، وہاں اورنج لائن بن جائے، لیکن جو کراچی سرکل ریلوے کے لیے سوورن گارنٹی درکار ہے وہ وفاقی حکومت ایشو نہیں کرتی. ہمارا گلہ ہے یہ. اور کراچی والے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ماس ٹرانزٹ ہونا چاہیے، میں اس سے متفق ہوں. میں ان کا کیس لڑتا ہوں، سندھ حکومت ان کا کیس لڑتی ہے. سندھ حکومت ان کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر سی پیک کا کراچی سرکل ریلوے حصہ بنا. لیکن اگر وفاق کوآپریٹ نہیں کرے گا، اگر وفاقی حکومت کوآپریٹ نہیں کرے گی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ہو، یا موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، اگر سوورن گارنٹی آپ ایشو نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیے یہ اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہم کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح لاہور کی اورنج ٹرین کے لیے مدد کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے،
اگر اس طرح کی مدد آپ کراچی کے سلسلے میں نہیں کریں گے سندھ حکومت کی تو پھر ہماری بھی ناراضگی جائز ہے. سر ایک سوال لے لیں سر. یہ پہلے اٹھ گئے تھے. جہانگیر ترین صاحب پائلٹ ہیں کیا؟ میرے خیال میں پائلٹ تو نہیں ہے لیکن ان کا جہاز بڑا مشہور ہے. اس جہاز کی بدولت پرویز خٹک صاحب آج وزیر دفاع ہیں. حکومت قائم کرنے سے پہلے جس طرح W11 کی طرح جہاز استعمال ہوا تھا میں سمجھتا ہوں یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو افسوسناک سچویشن ہے کہ جب تک مطلب ہوتا ہے غرض ہوتا ہے تو کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جب غرض ختم ہو جاتا ہے, جب آپ کے پاس سرکاری جہاز آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اب آپ کے جہاز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سر سکتا. آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, 10 بسیں 2 سال پہلے سے اکتوبر میں چلائی تھی, وہ بسیں کدھر گئی, 300 بسیں اور آنی تھی, وہ معاملہ کہاں تک؟ 1200 بسیں. میں جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے کام ہونے کی ضرورت تھی وہ کام نہیں ہوا. یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پروجیکٹس تھے, چاہے گرین لائن ہو جو کہ وفاقی حکومت بنا رہی تھی, وہ گرین لائن آج تک وہ لوگ ختم نہیں کر پائے. ریڈ لائن, یلو لائن ہم بنا رہے تھے, فورن فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں, اس کا ایکنک اپروول دیتی ہے, وہ فائنلی ایکنک نے اپروول دے دیا. اب وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کام کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جو دشواریاں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آتی ہیں وہ بھی حقائق کا, فیکٹس کا حصہ ہے, اس لیے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ.